बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, मुस्लिम उम्मा चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक है राइट ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के हकूक़। मुसलमानों के भी बाहम एक दूसरे पर मुतअद्दिद हकूक़ होते हैं, यानी बहुत से हकूक़ होते हैं मुसलमानों के एक दूसरे पर। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तु क़ीला मा हुन्ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि व इज़ा दअका फ़अजिबहु व इज़ा तनसहका फ़ंसहु लहु व इज़ा अतसा फ़हमिदल्लाह फ़शमतहु व इज़ा मरिदा फ़अउदहु व इज़ा माता फ़तबिऊहु। तर्जमा: एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक़ हैं। पूछा गया, वो कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू इसे मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो तुझे दावत दे तो तू इसकी दावत कबूल कर, और जब वो तुझसे खैर ख्वाही तलब करे तो तू इसकी खैर ख्वाही कर, और जब इसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तू यरहमकल्लाह कह, और जब वो बीमार हो तो तू इसकी अयादत कर, और जब वो मर जाए तो तू इसके जनाजे में शामिल हो। गोया इस हदीस में मुसलमानों के बाहमी कई हकूक़ का बयान है। नंबर 1, अस्सलामु अलैकुम कहना सुन्नत मुअक्कदा है और मुसलमानों में उनसे मोहब्बत पैदा करने के ज़राए में से एक ज़रिया है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद दलालत करता है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तुहब्बु वला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहब्बबतुम अफ़शुस सलामा बैनकुम। तर्जमा: जब तक तुम ईमान ना लाओ जन्नत में ना जाओगे, और जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करोगे मोमिन ना होगे। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की ख़बर ना दूँ कि जब तुम इसे करो तो आपस में मोहब्बत करने लगो, आपस में अस्सलामु अलैकुम को खूब फैलाओ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी मिलता आप इसे पहले सलाम कहते, और जब बच्चों के पास से गुजरते तो इन्हें भी सलाम कहते। सलाम का सुन्नत तरीका ये है कि छोटा बड़े को सलाम कहे, थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को, और सवार पैदल चलने वाले को सलाम कहे। लेकिन सुन्नत के मुताबिक जिसे सलाम कहना औला है, अगर वो सलाम ना कहे तो दूसरा कह ले ताकि सलाम ज़ाया ना हो। गोया जब छोटा सलाम ना करे तो बड़ा कह ले, और अगर थोड़े सलाम ना कहें तो ज़्यादा कह लें ताकि दोनों को अजर मिल जाए। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 3 चीज़ें हैं जो शख्स इन्हें इकट्ठा कर ले इसका ईमान मुकम्मल हो गया। अपने आप से इंसाफ करना, और सब लोगों को सलाम कहना, और तंगी की हालत में खर्च करना। इब्तदा इस्लाम कहना सुन्नत है, यानी पहले इस्लाम करना सुन्नत है, मगर इसका जवाब देना फ़र्ज़ कफ़ाया है कि अगर एक शख्स एक जमात पर सलाम कहे और इनमें से एक शख्स सलाम का जवाब दे दे तो बाकी सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह निसा की आयत नंबर 86 है ये, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा। और जब तुम को कोई सलाम कहे तो तुम इससे बेहतर अल्फाज से जवाब दो या वैसे ही लफ्ज़ से जवाब दे दो। सलाम के जवाब में सिर्फ क्या हाल है वगैरह कह देना काफ़ी नहीं, क्योंकि ये अल्फाज ना तो सलाम से अच्छे हैं और ना इस जैसे ही हैं। जब तुझे मुसलमान भाई दावत दे तो इसे कबूल करो, यानी जब तुझे अपने घर खाने पर या किसी और काम के लिए बुलाए तो इसकी बात मान ले। दावत को कबूल करना सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि इसमें बुलाने वाले के दिल की अज़मत है और इससे मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है। अलबत्ता शादी का वलीमा इसमें मुकनी है, क्योंकि इस दावत में मरूफ शराइत का होना लाजमी है। मसलन इसमें गैर शरई हरकत, वीडियो, म्यूज़िक वगैरह का इर्तिकाब ना हो, बेहयाई वगैरह
کے کام نہ ہوں، اسراف نہ ہو اور اسی طرح کی دیگر خرافات نہ ہوں۔ ایسی دعوتوں میں شریک ہونا ضروری نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسی دعوتوں میں جا کر مذکورہ خرافات اور حرکات کو روک سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور جائیں۔ ان کے علاوہ عام دعوتوں کو قبول کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَعْوَتَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب تو اسے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، یعنی جب وہ تیرے پاس آ کر اپنے لیے کسی چیز میں تیری خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کر، کیونکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سیدہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحۃ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے حکمرانوں سے اور عام مسلمانوں سے۔ یہ خیر خواہی اتنی ضروری ہے کہ اگر وہ خیر خواہی طلب کرنے کے لیے نہ بھی آئے اور صورتحال یہ ہو کہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہو تو تجھ پر واجب ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے اور اس کو صورتحال سے آگاہ کر کے اس نقصان سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے لیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہہ، اور یہ اس کے لیے شکر کے طور پر ہوگا کہ اس نے چھینک کے وقت اپنے پروردگار کی تعریف بیان کی۔ البتہ اگر وہ چھینک مارتے وقت الحمدللہ نہ کہے تو پھر اس کے لیے دعائیہ کلمات یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں۔ البتہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو پھر یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، اور چھینکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرا حال درست کرے۔ اور جب اسے بار بار چھینکی آ رہی ہوں تو 3 بار یرحمک اللہ کہے اور اس کے بعد چاہے تو جواب دے اور چاہے تو نہ دے۔ نیکسٹ جو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر، یعنی اس کی عیادت کر۔ مریض کی عیادت کے معنی اس سے ملاقات کرنا ہے۔ یہ مسلمان بھائیوں کا اس پر حق ہے، لہٰذا مسلمانوں پر عیادت کرنا واجب ہے، اور جب مریض سے تمہاری قرابت ہو یا دوستی ہو یا ہمسائیگی ہو تو عیادت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ عیادت مریض اور مرض کی حسب حال ہونی چاہیے۔ کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بار بار عیادت کے لیے آیا جائے، کیونکہ حالات کا لحاظ رکھنا بہت مناسب ہے۔ جو شخص مریض کی عیادت کرے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اس کا حال پوچھے اور اس کے لیے دعا کرے اور کشادگی اور امید کا دروازہ کھولے، کیونکہ یہ چیز صحت اور شفا کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور مناسب یہ ہے کہ اسے ناصحانہ انداز میں توبہ استغفار کی تلقین کرے۔ مثلاً یہ کہے، مرض سے اللہ تعالیٰ خطائیں دور کرتا ہے اور برائیاں مٹا دیتا ہے، اور شاید تو اپنے اس مرض میں کثرت ذکر، توبہ، اصابت، کثرت استغفار اور دعا سے بہت بڑا اجر کمائے۔ اس کے بعد جب مسلمان بھائی مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، گویا مسلمان کا یہ حق ہے کہ اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہو، اور اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قرأۃ ومن شاہد
حتی تدفن کان لہو قراتانی قیلا ومل قراتانی قالا مثل الجبلین العظیمین۔ جس نے جنازے میں شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ جی ویورز دیکھیں، کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہونا کس قدر باعث ثواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا مروجہ قرات نہیں جو درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے اجر و ثواب کی وہ عظیم مقدار مراد ہے جس کا صحیح معنوں میں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حق یہ بھی ہے کسی تکلیف پہنچانے سے باز رہے، کیونکہ مسلمانوں کو دکھ پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی پر کوئی تکلیف مسلط کرتا ہے، یعنی اسے کوئی تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس سے انتقام لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا بیعوا بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یغفرہ التقوی منہا وَيُبَشِّرُ إِلَى صَدْرِ وَثَلَاثِ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَغْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامَ دَامَتُهُ وَمَالُهُ وَإِرْضُهُ۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور اشیاء کی قدر و قیمت بتانے میں مبالغے اور دھوکے سے کام نہ لو۔ آپس میں دشمنی نہ رکھو، نہ تعلقات منقطع کرو، کوئی تم میں سے دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بیجار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر جانے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، یعنی ظاہر میں عمدہ اعمال کرنے سے آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک اس کا سینہ صاف نہ ہو۔ آدمی کو یہ برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا خون، مال، عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان پر مسلمان کے حقوق تو بہت ہیں، لیکن جامع معنی کے طور پر وہی بات کہی جا سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ جب وہ اخوت کے مقام پر آ گیا تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر چیز جس میں خیر ہو وہ اس کے لیے اختیار کرے، اور ہر وہ چیز سے باز رہے جو اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہو۔ جی ویورز، یہ مسلمانوں کے حقوق تھے۔ اس کے بعد غیر مسلموں کے حقوق کی باری آتی ہے۔ غیر مسلموں میں ہر طرح کے کافر شامل ہیں، اور ان کی 4 اقسام ہیں: حربی، مستامن، معاہد اور ذمہ۔ حربی کافروں سے مراد وہ کافر ہیں جن سے جنگ و پیکار کا سلسلہ قائم ہو۔ ان کا ہم پر کوئی حق نہیں کہ ان کی حمایت یا رعایت کی جائے۔ مستامن کافر وہ ہیں جو مسلمانوں سے امان مانگے، ان کا ہم پر حق ہے، لیکن یہ کہ ان کے امن دینے کے وقت اور اس جگہ کا لحاظ رکھا جائے جہاں انہیں امان دی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اے نبی، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ معاہد کافر وہ ہیں جن سے کوئی عہد و پیمان ہو گیا ہو، ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کا عہد اس مدت تک پورا کریں جو ہمارے اور ان کے درمیان اتفاق سے طے ہوا ہے، جب تک کہ وہ اس عہد پر قائم رہیں۔
اس میں کچھ کمی نہ کریں اور نہ وہ ہمارے خلاف کسی کی مدد کریں اور نہ ہمارے دین میں ہی طعنہ زنی کریں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَكُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ۔ اور اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں اور کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا اعتبار نہیں۔ تو ویورز رہے ذمی، تو تذکرہ اقسام میں سے ان کے حقوق زیادہ ہیں، یعنی جن حقوق کا غیر مسلموں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ذمیوں کے حقوق زیادہ ہیں۔ ذمی وہ غیر مسلم ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہوں، ان کے کچھ حقوق ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی حمایت و رعایت میں رہتے ہیں، جس کے عوض وہ جزیہ ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے حاکم پر واجب ہے کہ ان کے خون، مال اور عزت کے مقدمات میں اسلام کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اور جس چیز کی حرمت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان میں ان پر حدود قائم کریں، اور حاکم پر ان کی حمایت اور ان سے ایذا کو دور کرنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا لباس مسلمانوں کے لباس سے الگ ہو، وہ کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کریں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو، یا وہ چیز ان کے دین کا شعار، شناختی علامت ہو، جیسے قانوس اور صلیب وغیرہ۔ اپنے شعار، دین کے احترام اور دیگر اس قسم کی چیزیں جن میں تبلیغ و دعوت کا پہلو پایا جاتا ہو، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ان کو مذکورہ چیزوں کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جی ویورز، یہ تھے مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے حقوق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غیر مسلموں کو ان کے حقوق جس حد تک ممکن ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے بھی آپس میں جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو آخر میں لائک کرنا نہ بھولیے گا۔